बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा इश्क मेरी बंदगी। किरण रफ़ीक। टू लास्ट एपिसोड सरप्राइज। साशे जरलाल के ऑफिस का दरवाज़ा खोलते हुए खुशी से बोली, अरे साशे तुम यहाँ? जरलाल चेहरे पर मसनूई हैरानगी सजाते हुए बोला, हाँ मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। साशे उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, कैसे हो? तुम्हारे बगैर कैसी हो सकती हूँ? साशे जज्बातीपन से बोली, चाय पियोगी? जरलाल ने बात बदलने में ही आफियत जानी, नहीं एक कप ब्लैक कॉफ़ी। ओके। जरलाल ने सामने पड़े टेलीफोन का रिसीवर उठाया और 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर देकर साशे की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम यहाँ कैसे आई? मेरा मतलब है तुम्हें मेरे ऑफिस के बारे में किसने बताया? अभी छोड़ कर गया। साशे ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये अभी मरेगा मेरे किसी दिन मेरे हाथों से। जरलाल मुंह में बड़बड़ाया, कुछ कहा तुमने? नहीं तो अच्छा ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ पाकिस्तान कैसे आना हुआ? जरलाल ने मुस्कुरा कर पूछा, मॉम और डैड मेरी शादी करना चाहते हैं और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। उन्होंने शादी करने की कोशिश की तो मैं पहली फ़्लाइट पकड़कर सीधे पाकिस्तान आ गई। साशे जरलाल को बगौर देखते हुए बोली, साशे ये क्या बचपना है यार, वो तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे लिए अच्छा ही फ़ैसला करेंगे। और वैसे भी मैं तुम्हें तब ही बता चुका था कि मैंने तुमसे दोस्ती की सिर्फ बैट लगाई थी। जरलाल ने इसे समझाने की कोशिश की, तुम्हारे लिए बैट थी लेकिन मेरे लिए वो मोहब्बत थी। जरलाल प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। साशे पागलों जैसी बातें मत करो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो। और वैसे भी मैं जिस रिश्ते में मोहब्बत नहीं होती ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। जरलाल शायद आज इससे दो टोक बात करने के मूड में था। तो मैं करती तो हूँ तुमसे मोहब्बत। साशे बेबसी से बोली, ये मोहब्बत नहीं है साशे, ये सिर्फ तुम्हारी ज़िद है। जरलाल बामुश्किल ख़ुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते हुए बोला, जरलाल क्या तुम किसी और में इन्वॉल्व हो? साशे ने जांचती नज़रों से देखा। पूछा, जरलाल बेटा यही था तेरा लेक्चर का अंजाम, अब वो झूठ बोल जो तुझे जैसे फ्लर्टी कभी नहीं बोल सकता। जरलाल ने अपने दिल में सोचा, हाँ जरलाल तुम झूठ बोल रहे हो ना? साशे की आंखों से आंसू बहने लगे जब इसने बेयकीनी से पूछा, नहीं ये सच है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी मिलवाता हूँ। ये बोलकर जरलाल ने एक नंबर मिलाया और बोला, योर जान मिसिंग यू, प्लीज़ कम इन माई कैबिन। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और दानीन ग्रीन और पर्पल कम्बिनेशन की फ़्रॉक पहने और सर पर दुपट्टा ओढ़े अंदर दाखिल हुई और बोली, आपने बुलाया? हाँ, वो तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा था तो सोचा एक नज़र तुम्हें देख लूँ। जरलाल अपनी जगह से उठकर इसके मुकाबिल खड़ा होते हुए बोला। जवाब में दानीन मुस्कुरा कर नज़रें झुका गई, यार इस तरह शर्माया मत करो वरना वाकई किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाऊंगा मैं। जरलाल कमाल की एक्टिंग कर रहा था। अल्लाह न करे आपको कुछ हो, मैं तो दुआ करती हूँ कि आपसे पहले मेरी जान चली जाए। दानी ने इसके लबों पर अपना हाथ रखा और बेसाख्ता बोली, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? जरलाल ने जज्बातीपन से पूछा। जवाब में दानी ने अपना सर हिला दिया। अच्छा ये बातें छोड़ो और इससे मिलो, ये है साशे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त और क्लास फेलो, और साशे ये है दानीन यूसुफ, जरलाल ज़ुबैर मलक की जान और मलक फैमिली की होने वाली छोटी बहू। जरलाल ने दोनों का तारुफ बहुत ही बढ़ चढ़ कर करवाया था। साशे ने एक नज़र जरलाल को देखा जो दानीन को देखने में मसरूफ़ था, फिर ख़ुद को कंपोज करते हुए बोली, हेलो दानीन कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? दानीन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम वाकई खुश नसीब हो कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। साशे ये बोलकर वहाँ से चली गई जबकि जरलाल और दानीन दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हटे। थैंक यू दानीन, आज तुम्हारी हेल्प की वजह से दो दो ज़िंदगियाँ ख़राब होने से बच गई। सर शुक्रिया किस बात का, और वैसे भी आपने मेरी माँ की सर्जरी के लिए पैसे देकर मेरी मदद की थी और बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। दानीन संजीदगी से बोली, तुम्हारी अम्मा से याद आया, अब इनकी तबीयत कैसी है? अभी बेहोश है, इंजेक्शन की वजह से, इंशाल्लाह शाम तक होश आ जाएगी। इंशाल्लाह। सरलाल मुस्कुरा कर बोला, सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जरलाल ने इसे इजाज़त देते हुए कहा, सर साशे आपसे बहुत मोहब्बत करती है, मैंने उसकी आंखों में आपके लिए वो जज्बात देखे हैं जो शायद आप नहीं देख सके, और जहाँ तक मुझे मालूम है आप किसी में इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर आप इससे दूर क्यों भाग रहे हैं? दानी ने संजीदगी से पूछा, वैसे तो ये मेरा पर्सनल मामला है लेकिन चूँकि तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं बता देता हूँ। मेरी और साशे की मुलाकात हमारी क्लास में हुई थी। साशे सबसे अलग अलग रहती थी, किसी को भी अपने दोस्त नहीं बनाती थी।
مجھے ایک دن میرے کلاس فیلو نے چیلنج کیا کہ ساشے سے دوستی کرنی ہے، اور میں نے ایک ایڈونچر سمجھ کر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر ہر روز میں اس کے آگے پیچھے گھومتا، یہاں تک کہ جہاں وہ ہوتی وہاں میں پہلے سے موجود ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ میری طرف مائل ہونا شروع ہو گئی، پھر ہماری دوستی ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا وہ اس دوستی کو کچھ اور ہی سمجھ رہی ہے۔ جیسے ہی ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی، اس نے مجھے اپنی فیلنگز کے بارے میں بتایا، اور آنیسٹلی بتاؤں تو مجھے محبت و جدت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور رہی بات اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، تو اگر میں یہ کر بھی لیتا نا تو وہ خوش رہتی نہ ہی میں، کیونکہ ہم دونوں میں ایک بات بھی کامن نہیں ہے۔ زرلال نے اطمینان سے جواب دیا، سر محبت بہت خود غرض ہوتی ہے، یہ انسان سے وہ کچھ بھی کروا لیتی ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہی محبت جب بے غرض ہوتی ہے تو انسان خود ہی کو بھول جاتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو اسے ایک موقع دینا چاہیے تھا، باقی آپ کی مرضی ہے، میں چلتی ہوں سر۔ دانین اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ زرلال پیچھے دانین کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے وفاؤں کا سبق دیتے اسے زمانہ ہو گیا، پھر یوں ہوا مجھے عشق ہوا وہ بیگانہ ہو گیا۔ ماہا میری جان کیا ہوا ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ میں جب سے آئی ہوں تم بس روئے جا رہی ہو، کچھ تو بتاؤ پلیز۔ یشوتا اور ماروش اس وقت ماہا کے کمرے میں بیٹھی تھیں، جہاں ماہا مسلسل رو رہی تھی، وہیں یشوتا اس کے رونے سے پریشان تھی۔ وہ کب سے اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن ماہا بس رونے میں مصروف تھی۔ ماہا اگر مجھے کچھ بتانا ہی نہیں تھا تو یوں کال کر کے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یشوتا جھنجھلا کر بولی، آشو میں ہی پاگل ہوں جو سب پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے زرلال بھائی کی کوئی کلاس فیلو آئی ہوئی ہے لندن سے؟ ہاں مجھے بتایا تھا ماما نے۔ تو کیا ہوا؟ یشوتا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ماہا روتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو کیا؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، بلکہ اب تو میری آنکھیں کھلی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کل رات اس کے سامنے آبی نے مجھے ڈانٹ دیا، اور اب اس چڑیل کو زرلال بھائی کے آفس لے کر گئے ہیں۔ ماہا نے اسے اپنی پریشانی بتائی۔ مطلب تو ماہا جیلس ہو رہی ہے؟ یشوتا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ میں کوئی جیلس ویلس نہیں ہو رہی ہوں، تو بس یہ بول رہی ہوں کہ ابھی جب اس سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کیوں چیٹ کیا، میرے جذبات سے کیوں کھیلا؟ ماہا غلط فہمی کی انتہا پر تھی۔ دیکھو ماہا ایسا کچھ نہیں ہے، بھابھی آپ پلیز مجھے ماہا کے ساتھ 10 منٹ کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ یشوتا کی بات منہ میں ہی تھی جب عبداللہ ماہا کے کمرے میں آیا۔ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر کے یشوتا سے بولا۔ یشوتا نے ایک نظر ماہا کو دیکھا، پھر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ عبداللہ نے دروازہ بند کیا اور ماہا کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں بازوؤں کو کافی زور سے پکڑا، یہاں تک کہ ماہا کو اس کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا بول رہی تھی تم؟ میرے سامنے بولو، عبداللہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ابھی مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماہا کے درد کی شدت اس کے چہرے پر سے صاف نظر آ رہی تھی، لیکن عبداللہ اسے رائے دینے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ مجھے بھی درد ہو رہا ہے ماہا تمہارے الفاظ سے، عبداللہ اس کو چھوڑتے ہوئے بولا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارا ابھی تمہیں چیٹ کر سکتا ہے؟ میں تو ابھی تک سمجھ رہا تھا کہ ماہا جیلس ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن میں غلط تھا ماہا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ محبت کی پہلی شرط اعتبار کرنا ہوتا ہے، جو تم مجھ پر نہیں کرتی۔ عبداللہ بول رہا تھا اور ماہا سر جھکا کر سن رہی تھی۔ ماہا جس رشتے میں اعتبار نہیں ہوتا وہ رشتہ صرف سزا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اور ہمارے رشتے کا بھی یہی حال ہے، اس لیے اگر تم چاہو تو اس رشتے سے اور مجھ سے آزادی حاصل کر سکتی ہو۔ عبداللہ نے آخری بات ماہا کی طرف دیکھے بغیر کہی۔ ابھی مجھے آپ سے اور رشتے سے آزادی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو نبھانا نہیں سکتے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی، لیکن آپ اپنا نام مت چھینیے مجھ سے، کیونکہ اس کے بغیر ماہا واقعی جی نہیں سکے گی۔ ماہا اس کی بات کا الٹا مطلب نکال کر بولی، تو کیا میرے بغیر زندہ رہ لوگی؟ عبداللہ نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ پچھلے 2 سالوں سے رہ رہی تھی تو آگے بھی رہ لوں گی، ماہا سرد لہجے میں بولی۔ ماہا کتنا آسان ہے نا تمہارے لیے کہنا کہ میں آپ کے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں، لیکن یہ الفاظ سننا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ خیر مجھے نہیں لگتا اب کچھ سننا اور کہنے کو باقی بچا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا ابھی نے صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے اور وہ صرف تم تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اپنی شکل دوبارہ نہ دکھاؤں۔ عبداللہ یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ ماہا اس کے الفاظ سن کر ہی دہل گئی تھی۔ ماہا یہ کیا کر دیا تم نے؟ ماہا خود سے بولی۔ یہ ماہا بھی نہ فالتو میں مجھے اتنی دیر روکے رکھا، جب خود ہی صلح کرنی تھی تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یشوتا خود سے بول کر
جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی کسی نے زور سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں وہاج ہی ہوگا، اس لیے خاموش رہی۔ کیسی ہو مسز؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، یشوتا اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ ناراض ہو کیا جو اس طرح دور دور جا رہی ہو؟ وہاج اس کے خود سے دور ہٹنے پر بولا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاج اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولا۔ ابھی تمہاری ناراضگی دور کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں بس تم سے ملنے آیا ہوں کیونکہ کل ایک بہت ہی اہم مشن کا اختتام میں ہونا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں تم سے دوبارہ مل سکوں گا یا نہیں، اس لیے ہو سکے تو اپنا خیال رکھنا۔ آپ کہاں جا رہے ہو احمد؟ یشوتا نے خود کو اس کے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہاج نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تو یشوتا نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ اس وقت وہاج چاہتا تھا کہ یشوتا صرف اسے محسوس کرے۔ بتا دیا نا، ایک مشن کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اب دعا کرنا کہ اللہ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے، آمین۔ یشوتا بے ساختہ بولی تھی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں کیونکہ باہر میری ٹیم ممبران میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ بول کر وہاج نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اللہ حافظ۔ وہاج یہ بول کر کھڑکی سے باہر کی جانب چلا گیا تھا جبکہ یشوتا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جسے یشوتا نے مسکرا کر صاف کیا اور خود سے بولی اب تو ہر دن اسے ڈر کے ساتھ جینا ہے، اس لیے بی بریو آشو، دل بھرتا نہیں، آنکھ رجتی نہیں، چاہے جتنا بھی دیکھتی جاؤں وقت جائے میں روک نہ پاؤں، جو تھوڑی دیر اور ٹھہر جائے سونیے تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا۔ ماما میں اور ساشے آج رات کی فلائٹ سے لندن واپس جا رہے ہیں۔ عبداللہ نے گویا ناشتے کی میز پر دھماکہ کیا تھا۔ لیکن بیٹے ساشے کو تو ابھی رکنا تھا نا؟ عزیز نے پوچھا۔ جی انکل میں ضرور رکتی لیکن ڈیڈ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے مجھے جانا ہے، ساشے نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی۔ بیٹا کیا ہوا آپ کے ڈیڈ کو؟ احمد ملک نے فکر مندی سے پوچھا۔ دادو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور چونکہ وہ میرے پیشنٹ رہ چکے ہیں اس لیے ساشے کی ماما چاہتی ہیں کہ میں ان کا علاج کروں، اسی لیے میں بھی جا رہا ہوں ساتھ جا رہا ہوں۔ ساشے کے جواب ساشے کی بجائے آبی نے دیا۔ آبی تمہارا وہاں کتنی دیر رکنے کا ارادہ؟ زیبا نے ماہا کو ایک نظر دیکھ کر آبی سے پوچھا۔ ماما ارادہ کیا مطلب ہے؟ وہاں جاب ہے میری اور ویسے بھی میری چھٹی ختم ہونے والی ہے، اس لیے زیادہ دن یہاں نہیں رک سکتا۔ عبداللہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا تم ریزائن کر کے نہیں آئے تھے؟ احمد ملک نے شوکت لہجے میں پوچھا۔ نہیں دادو، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہاں میرا انتظار کسی کو بھی نہیں ہوگا، اس لیے چھٹیاں لے لی تھیں۔ عبداللہ نے یہ بات ماہا کو دیکھ کر کہی جو سر جھکا کر ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ مطلب اب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آبی نے دل میں سوچا۔ لیکن آبی ماما پلیز نا، میرا کیریئر ہے وہاں، اس لیے مجھے مجبور مت کیجیے گا اور ہو سکتا ہے جلد ہی چکر لگا لوں۔ عبداللہ زیبا کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ زیبا مسکرا کر بولی۔ ماما مجھے ایک کال کرنی ہے، میں آتا ہوں۔ عبداللہ یہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ زرلال بچے تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ احمد ملک نے پوچھا۔ کچھ نہیں دادو، بس ایسے ہی میں چلتا ہوں۔ زرلال یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی جانب چلا گیا تھا جبکہ ساشے کچھ یاد آنے پر اس کے پیچھے بھاگی۔ زرلال جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگا تھا ساشے نے آواز دی۔ ہاں بولو، کوئی کام تھا؟ زرلال نے پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں کام نہیں تھا، بس ایک بات کہنی تھی، یہی کہ دانین تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے صاف چھلک رہا تھا، اتنی محبت کہ جتنی شاید میں بھی تم سے نہیں کر سکتی۔ وہ کبھی تمہیں چھوڑنے کا نہ سوچتی، لیکن کل اس کے جذبوں کے آگے میں واقعی حیران رہ گئی تھی، اس لیے میں نے موو آن کا فیصلہ کیا۔ اور ایک وعدہ کرو کہ کبھی اسے چھوڑو گے نہیں۔ ساشے کے چہرے پر کرب ہی کرب تھا جو زرلال کو واقعی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے زرلال کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ اتنا سوچ کیا رہے ہو؟ کیا اپنی دوست سے اتنا چھوٹا سا وعدہ نہیں کر سکتے؟ ساشے اس کو خاموش دیکھ کر شرارت سے بولی۔ ساشے میں یہ پرومس نہیں کر سکتا۔ کیوں زرلال، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا مجھے اپنا دوست سمجھنا بھی چھوڑ چکے ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے ساشے، تم میری بہت اچھی دوست ہو، اس لیے میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دینا چاہتا ہوں۔ زرلال کچھ سوچتے ہوئے شرمندہ سا بولا۔ یہی کہ تم اور دانین مجھے کل بیوقوف بنا رہے تھے اور میں بن بھی گئی، ہے نا ساشے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ زرلال نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا تھا اور آخر میں شرمندگی کے باعث سر جھکا گیا تھا۔ ڈونٹ فیل سوری زرلال، کیونکہ میں کل ہی سب کچھ جان چکی تھی، بس تمہارے منہ سے سننا باقی تھا۔ تمہاری طرف سے چاہے وہ سب ایکٹنگ تھی لیکن دانین کی طرف سے ایکٹنگ نہیں تھی۔ ویٹ ساشے، کیا بولے جا رہی ہو یار؟ ایسا کچھ نہیں ہے، زرلال نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے کہا۔ زرلال، ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے کو آسانی سے پہچان لیتا ہے، لیکن یہ بات تم نہیں سمجھو گے۔
کیونکہ تم کسی سے محبت جو نہیں کرتے، اور میں بھی جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر ہے، اس لیے ہو سکے تو اسے اس کی محبت ضرور دے دینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم اسے بھی کھونے کے بعد ساری زندگی محبت کے لیے ترستے رہو۔ ساشے اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ زرلال ابھی اس کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ زرلال ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس اس ساشے کی بے تکی باتوں کا اثر ہے کہ میں دانین کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ زرلال سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ماہا آبی کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی سامنے آبی کو سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ مطلب آپ سچ میں جا رہے ہیں؟ ماہا نے دل میں سوچا۔ عبداللہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، کوئی کام تھا ماہا؟ نہیں میں تو بس ایسے ہی آئی تھی، ماہا گڑبڑا کر بولی۔ صحیح۔ عبداللہ کا لہجہ اس کے ساتھ بالکل نارمل تھا اور یہ بات ماہا کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ عبداللہ اپنی پرفیومز ڈریسنگ ٹیبل سے پکڑتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ آپ سے ایک بات پوچھنا تھی۔ ہاں پوچھو۔ عبداللہ نے سنجیدہ انداز میں اسے اجازت دے کر اس کی طرف دیکھا جو انگلیاں چٹک رہی تھی۔ وہ ماہا بول، کیا بات ہے؟ اتنا تو عبداللہ سمجھ گیا تھا کہ ماہا اپنی رات والی بات پر شرمندہ ہے، لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ چاہتا تھا ماہا اپنی محبت کا واضح اظہار کرے۔ آپ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے لندن جا رہے ہیں نا؟ ماہا بولنا کچھ اور چاہتی تھی پر بول کچھ اور گئی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ادھر آبی جو کچھ اور سوچے بیٹھا تھا، پیشانی پر لکیریں ابھری اور خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے، اگر جان ہی چھڑانی ہوتی تو یوں تمہارے لیے خود کو نہ مٹا رہا ہوتا۔ تو پھر کیوں جا رہے ہیں لندن اپنی ماہا کو چھوڑ کر؟ ماہا آبی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے بولی، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ میری ماہا اب عقل مند ہو گئی ہے اور زندگی میں سب کچھ سنبھال لے گی اور اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ نے ماہا کو سنجیدگی سے جواب دیا، اس کا ہاتھ ہٹا کر پھر سے پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اچھا ہو گئی نا غلطی، اب پلیز ایسے تو نہ بولیں کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ماہا پلیز یار مجھے پیکنگ کرنے دو۔ ماہا نے اس کی ایک نہ سنی اور پیچھے سے اسے ہگ کر لیا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، نام آپ کا ہو، عبادتیں ہماری ہوں، باتیں آپ کی ہوں، سماعتیں ہماری ہوں، دیدار آپ کا ہو، عیدیں ہماری ہوں، معرفت آپ کی ہو، محفلیں ہماری ہوں، لب آپ کے ہوں، مسکراہٹیں ہماری ہوں، آنسو آپ کے ہوں، آنکھیں ہماری ہوں، ذات آپ کی ہو، چاہتیں ہماری ہوں، وصال کے دن آپ کے ہوں، ہجر کی راتیں ہماری ہوں، محبت آپ کو ہو لیکن شدتیں ہماری ہوں، زندگی آپ کو ہماری بھی لگ جائے، صرف یہی دعائیں ہماری ہوں۔ عبداللہ اس کے الفاظ سن کر مسکرایا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا، ویسے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ماہا کو منانا بھی آتا ہے۔ جواب میں ماہا سر جھکا کر بولی، اب آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا عبداللہ اپنی ماہا کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ عبداللہ اسے اپنے حصار میں لے کر بولا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ماہا اس کی پیکنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ سب کپڑے ہیں جو میں لندن میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ عبداللہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے اور جائیں لندن، یہاں تو میرے منانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ماہا اس کے حصار سے نکلتے ہوئے ناراضگی سے بولی، ہاں ہاں اچھا بات سنو، مجھے نہیں سننی۔ ماہا کو ناراضگی ہنواز برقرار تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ناراض ہی رہنا ہے تو میں تمہاری لندن کی ٹکٹ کینسل کروا دیتا ہوں۔ عبداللہ اپنی پیکنگ میں دوبارہ مصروف ہوتے ہوئے اطمینان سے بولا، کیا مطلب آپ کا؟ ماہا نے ناسمجھی سے پوچھا، یا اللہ، ایک تو بیوی دی ہے اور اوپر سے وہ بھی عقل سے پیدل، کیا بنے گا میرا؟ عبداللہ مصنوعی تعصب سے بولا، ہاں ہوں عقل سے پیدل، اب بات مت بدلیں اور مجھے بتائیں کیا بول رہے تھے آپ کہ میری ٹکٹ کینسل کروا دیں گے؟ اچھا ادھر بیٹھو اور میری بات سنو۔ عبداللہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل نیچے اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، اس دن گاڑی میں جب تم نے مجھے شادی سے منع کیا تھا نا، تو میں بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کبھی اپنی ماں کو واپس نہیں پا سکوں گا۔ رات کو میں کافی لیٹ آیا تو وجی بھائی جاگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ جواب میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جاؤں تاکہ تمہارا اعتبار اور محبت جیت سکوں۔ بس پھر کیا تھا، اسی دن سے کوششیں کر رہا تھا تمہارے لندن جانے کی۔ آپ بہت اچھے ہیں آبی، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہر لڑکی کو آپ جیسا شوہر ملے۔ ماہا جذباتی پن سے بولی، چلو شکر ہے یہ نہیں بول دیا کہ ہر لڑکی کو آپ ہی ملے۔ عبداللہ شرارت سے بولا، جبکہ ماہا پھر سے رونا شروع نہ کر دے، آنکھیں پھوڑ دوں گی میں آپ کی اگر کسی اور لڑکی کی طرف دیکھا بھی تو۔ ماہا نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں جواب دیا، اچھا جی اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ہاں جی، ماہا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ عبداللہ نے اس کی پیشانی چومی اور بولا، عشق ہو تم میرا
جانتی ہوں جناب، پچھلے 9 سال سے آپ اسی عشق کے سہارے تو جی رہے ہیں۔ مہا مسکراتے ہوئے بولی، اچھا تو کیا تم اسی عشق کے سہارے نہیں جی رہی تھی؟ عبداللہ نے پوچھا۔ ابھی 7 سال صرف آپ کی محبت میں ہی تو گزارے تھے، لیکن پچھلے 2 سال میں نے صرف اس ذات کی بندگی میں گزارے ہیں۔ مطلب یہ کہ تیرا عشق میری بندگی، آپ کے پاس آپ کا عشق اور میرے پاس اس کی بندگی۔ مہا کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا، جسے دیکھ کر آبی کو اپنی روح میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا اور چہرے پر دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا ایک اور بات بھی بتانی تھی، عبداللہ بولا۔ کیا؟ یہی کہ وہاں کی یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی لیکن ویکن کو چھوڑو، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ عبداللہ اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا۔ جواب میں مہا نے اپنا سر ہلا دیا۔ ویسے تم نے وہ شاعری کہاں سے لی؟ عبداللہ یاد آنے پر بولا۔ وہ تو آپ کی ڈائری سے، جو انفارچونیٹلی میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مہا بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن مہا وہ تم نے پڑھ کیسے لی؟ میرا مطلب کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ اس کنٹینیو جاری ہے۔